अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 29 का आगाज़ कर रहे हैं। इसके पहले रुकू का मौजू है कौन बेहतर अमल करने वाला है। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है, नहायत बुजुर्गो बरतर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया, वो ज़बरदस्त है, दरगुजर फरमाने वाला है, उसने तय बतय 7 आसमान बनाए, हमारे करीन के आसमान को अजीमुशान चिरागों से आरास्ता किया, शयातीन को मार भगाने का जरिया बनाया, उस रहमान की तख्लीक में कोई बेरुतबी ना पाओगे। पलट कर देखो कोई खलल नजर नहीं आता, बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर और नामुराद होकर पलट आएगी। अगला पॉइंट, जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो उसके धाड़ने की होलनाक आवाज़ सुनेंगे, वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गज़ब से फटी जा रही होगी। हर बार जब कोई बंदा इसमें डाला जाएगा तो जहन्नुम के कारिंदे उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? अहले जहन्नुम जवाब देंगे, खबरदार करने वाला आया था मगर हमने उसे झुटला दिया। और क्या अल्लाह ताला ने कुछ नाजिल नहीं किया? कुफर करने वाले कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल ना होते। अपने कसूर का खुद एतराफ़ करेंगे, उन पर लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। अगला पॉइंट, जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। अगला पॉइंट, वो दिलों का हाल जानता है, ख्वाह चुपके से बात करे या ऊंची आवाज़ से, अल्लाह ताला के लिए यकसा है, वो दिलों का हाल जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया? वो बारीक बीन और बाखबर है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है? इम्तिहान में कामयाबी के लिए बेहतरीन अमाल करने हैं इंशाअल्लाह ताला। अगला रुकू मौजू, क्या तुम अल्लाह ताला से बेखौफ हो? अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है वो अल्लाह ताला है जिसने इंसान के लिए ज़मीन को ताबे किया, चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिस्क। उसी के हजूर इंसान को जिंदा होकर जाना है, जिसने इंसान को ज़मीन में फैलाया उसी की तरफ सिमट कर जाना है। अगला पॉइंट, क्या तुम उससे बेखौफ हो जो आसमान में है, तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और ये ज़मीन हिचकोले खाने लगे, जो आसमान में है पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की तनबीह कैसी होती है। उसकी गिरफ्त से बेखौफ हो जिसने पहले गुजरे हुए लोगों को पकड़ लिया था। उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकड़ते नहीं देखा, रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वो हर चीज़ पर निगहबान है। आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता हो? इनकार करने वाले धोखे में हैं। कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? अगला पॉइंट, भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो वो सही है या जो शख्स सर उठाए एक हमवार सड़क पर चल रहा हो वो ज्यादा सही है? अगला पॉइंट, इनसे कह दो वो अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही है जिसने सुनने और देखने की ताकतें दी, सोचने समझने वाले दिल दिए, वही है जिसने जमीन में फैलाया है, उसी की तरफ सिमटे जाओगे। कभी तुमने ये भी सोचा है कि अल्लाह ताला ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम कर ले, काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? अगला पॉइंट, ये कहते हैं अगर सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? आप कह दो उसका इल्म अल्लाह ताला के पास है, मैं साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब उसे करीब से देख लोगे तो चेहरे बिगड़ जाएंगे। जिन लोगों ने इनकार किया उनसे कह दिया जाएगा यही है वो चीज़ जिसका तुम इनकार करते थे। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है? अल्लाह ताला से किसी लम्हे बेखौफ नहीं रहना इंशाअल्लाह ताला। अगला रुकू मौजू अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद मर्तबे पर हैं। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है तुम इखलाक के बुलंद मर्तबे पर हो, कसम है कलम की
اور جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو، ان قریب آپ بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جنون میں کون مبتلا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ چاہتے ہیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم پڑھیں تو کچھ وہ نرمی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داؤ میں ہرگز نہ آئیں۔ اگلا پوائنٹ بدخلقی کی مکروہ تصویر، بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت آدمی، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا، سخت بد اعمال، جفاکار، بد اصل۔ اگلا پوائنٹ بدخلقی کے اسباب اور انجام، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا، آیات سن کر کہتا ہے اگلے وقتوں کے فسانے ہیں، تکبر میں مبتلا ہے، انجام یہ ہوگا اللہ تعالیٰ سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ اگلا پوائنٹ باغ والوں کی مثال، مکہ والے باغ والوں کی طرح آزمائش میں ہیں، باغ والوں نے طے کیا تھا کہ کسی مسکین کو باغ میں آنے نہ دیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ باغ کے پھلوں پر قادر ہیں، باغ دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے کہا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اعتراف کر لیا واقعی ہم گناہ گار تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخرکار انہوں نے تسلیم کر لیا واقعی ہم سرکش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا تاکہ رب بہتر باغ عطا فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بد خلق لوگوں کی سونڈ پر داغ لگانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پاک رب ہے۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ بد خلقی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع، وہ دن جب کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے جو قوم عذاب میں پکڑی گئیں۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، عاد شدید آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ 7 رات اور 8 دن عذاب مسلط رہا، وہ اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ کیا ان میں سے اب کوئی باقی بچا نظر آتا ہے؟ فرعون اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے رب کے رسول کی بات نہ مانی، رب نے انہیں سختی سے پکڑا۔ پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو کشتی میں تمہیں سوار کر دیا تاکہ تمہارے لیے سبق آموز یادگار ہو، سننے والے کان یاد رکھیں۔ اگلا پوائنٹ، کیا تم جانو کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب زمین اور پہاڑ کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس دن وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن جب ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے۔ وہ دل پسند عیش میں عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے میں جو گزرے دنوں میں کیے تھے۔ اگلا پوائنٹ، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آ سکا، میرا سارا اقدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جگڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ بزرگوں بدتر پر ایمان نہ لاتا تھا، یہ مسکین کو کھانا نہ کھلاتا تھا اور نہ اس کی ترغیب دلاتا تھا، آج اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا، اس کے لیے زخموں کے دھوؤں کے سوا کوئی کھانا نہیں جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانی کے عذاب سے بچانے کے لیے بھری ہوئی کشتی میں سوار کرایا تھا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا میں ایسے عمل کرنے ہیں جن کی وجہ سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع قرآن بالکل یقینی حق ہے۔
اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کی جو انسان دیکھتا ہے اور وہ جو نہیں دیکھتا کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا کوئی بات ہماری طرف سے منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا. یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے، یہ یقینی حق ہے. اگلا پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تعلق باللہ، رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت بنایا ہے. رب عظیم کے ناموں کی تسبیح کرو. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید یقینی حق ہے، اس حق کو خود بھی قبول کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، حق کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع انسان تھرڈ لا پیدا کیا گیا. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے مانگنے والے عذاب مانگتے ہیں، وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. کافروں کے لیے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. کیا یہ لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں؟ اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے قریبی خاندان کو پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے کر نجات حاصل کر لے. وہ عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی. استغفر اللہ. یہ آگ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی حق سے منہ موڑنے والوں کو، پیٹ پھیرنے والوں کو، جس نے مال جمع کیا اور سیند سیند کر رکھا. اگلا پوائنٹ، انسان تھرڈ لا پیدا کیا گیا. جب اس پر مصیبت آتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. جو لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں سے سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو شائستہ صبر. تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ عروج کے زینوں کا مالک ہے. رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بسنے کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا رکوع موضوع جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے یہ منکرین دوڑے چلے آ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کی جگہ بہتر لوگ لے آئے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں. انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اگلا پوائنٹ، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے جا رہے ہوں گے، یہ ایسے دوڑیں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بہتر لوگ لے آئے. ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جنت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا. جنت کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. رکوع موضوع جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا. اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے. پہلا ہے جنوں نے اپنی قوم سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. ہمارے دانا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت
خلاف حق باتیں کہتے تھے۔ ہم نے سمجھا تھا انسان اور جن کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جن مغرور ہو گئے۔ انسانوں نے بھی تمہاری طرح گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا تھا اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پہلے ہم گن سن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، اب چوری چھپے سننے والے کی گھات میں شہاب ثاقب لگا ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے یا رب براہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ کافر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ حق کے منکر ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ رب راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہے یا قریب۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہو۔ وہ رسول کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اگلا پوائنٹ، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے دامن کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسانیت تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تمہاری مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو، اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اگلا پوائنٹ، انہیں کچھ دیر اسی حال میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، تمہارے پاس رسول کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو سختی سے پکڑ لیا گیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ تعلق باللہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا ہے، سب سے کٹ کر اسی کا ہو کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا ہے، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ذاتی تربیت کا پروگرام عمل میں لانا ہے، تہجد پڑھنا اپنی روٹین بنانی ہے، تہجد میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اپنے رب کا
ذکر کرنا ہے، سب سے کٹ کر اسی کا ہو کر رہنا ہے، اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکھو موضوع، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے تمہارا رب جانتا ہے، کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کچھ مریض ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر میں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ جو بھلائی تم بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ بندوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رات اور دن کا حساب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے جتنا آسانی سے ممکن ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اٹھو اور خبردار کرو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، رب کی خاطر صبر کرو۔ اگلا پوائنٹ، وہ تکبر میں پڑ گیا، اس کو بہت سا مال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ریاست کی، راہ ہموار کی، وہ طمع رکھتا ہے میں اسے اور زیادہ دوں، وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، میں عنقریب کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا، بات بنانے کی کوشش کی، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکڑی، منہ بنایا، پھر پلٹا، تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے، انسانی کلام ہے، چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، میں عنقریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اگلا پوائنٹ، تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ دوزخ کے کارکن فرشتے ہیں، ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے تاکہ اہل کتاب اور مومنوں کو یقین دلائے، دل کے بیمار اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اس کا کیا مطلب ہے۔ دوزخ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تعلق باللہ، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں، گندگی سے دور رہنا ہے، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہیں کرنا، رب کی خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گی، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ یقینی چیز سے واسطہ پڑ گیا۔ اگلا پوائنٹ، یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ جنگلی گدھوں کی طرح ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ پڑتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے خط بھیجے جائیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دوزخ میں لے جانے والے کاموں سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا ہے، نصیحت سے منہ نہیں موڑنا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع قیامت کا دن۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن۔
اصل بات یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ اگلا پوائنٹ، جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اگلا پوائنٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، اس کی قرات غور سے سنتے رہو، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اگلا پوائنٹ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اگلا پوائنٹ، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی جگڑی جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ انسان کی انگلیوں کی پور پور ٹھیک بنانے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وہ دن رب کی طرف روانگی کا ہوگا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آج ہی سے تیاری کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، اس نے جھٹلایا اور پلٹ گیا، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ہاں، یہ روش تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اگلا پوائنٹ، کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو بھی پھر سے زندہ کر سکے؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سچائی کی روش کو اپنانا ہے، اپنی نماز درست کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع، اب جس کا جی چاہے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا، لہٰذا رب کے حکم پر صبر کرو، کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کرو، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو۔ اگلا پوائنٹ، یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند اور مضبوط کیے، ہم جب چاہیں گے ان کی شکلیں بدل دیں گے۔ یہ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے شکلیں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، قسم ہے پے در پہ بھیجی جانے والی ہواؤں کی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، جو بادلوں کو چلاتی ہیں پھر پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، جو دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اگلا پوائنٹ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب تارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا تھا؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کے بعد پچھلوں کو چلتا کریں گے، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، ہم اس پر قادر تھے، ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔
اگلا پوائنٹ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے زمین میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اگلا پوائنٹ، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سایہ جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچائے گا نہ آگ کی لپیٹ سے بچائے گا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ اگلا پوائنٹ، فیصلے کا دن جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا، نہ کوئی عذر پیش کریں گے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا، اب کوئی چال تم میرے مقابلے میں چل سکتے ہو تو چل کر دیکھو۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو ہلاک کیا، پچھلوں کو چلتا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جمع کرنا ہے فیصلے کے دن۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے، قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع متقی اور مجرم۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے متقی، سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جو پھل چاہیں گے حاضر کر دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے صلے میں، نیک لوگوں کے لیے ایسی جزا ہے۔ اگلا پوائنٹ، جھٹلانے والے، ان سے کہا جائے گا کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر ایمان لائیں؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت کی جزا دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔